बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज सरहद यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में एक वाक़या पेश आया। जो विजुअल्स सामने आए, इब्तदाई तौर पर उससे पता चला कि एक कर्नल साहब हैं, वो मॉब के साथ उलझे हुए हैं और खींचातानी हो रही है। स्टूडेंट्स उन पर झपट रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को धक्के दे रहे हैं। कोई एक आध थप्पड़ मारने का वाक़या भी इसमें दिखाई देता है विजुअल्स में। और उसके बाद फिर कर्नल साहब जो हैं वो, या अफसर, मुझे उनका रैंक डिजिटल मीडिया से पता चला है कि वो कर्नल थे, जो कि यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े में स्टूडेंट्स ने बाद में रिपोर्ट किया। उसमें फिर वो विजुअल्स में देखा जा सकता है, वो गन निकालते हैं, पहले ज़मीन पर एक फ़ायर करने की कोशिश करते हैं, वो फायर किसी वजह से नहीं हो पाता, फिर वो हवा की तरफ गन उठाकर दो फायर करते हैं, एक पहले फायर करते हैं और फिर दूसरा फायर करते हैं। ये वाक़या होता है तो उसमें बहुत वो ज़ाहिर है उसकी वीडियो बनती है, वो डिजिटल मीडिया पर आ जाती है। लोगों के अंदर, तलबा के अंदर एक जो गुस्सा आता है इस सारे वाक़े पर, वो तलबा जो हैं वो उस पर अपनी एग्रेशन शो करने लगते हैं, एहतजाज करने लगते हैं, कार्रवाई का मुतालबा करने लगते हैं। इब्तदाई तौर पर कहा गया कि फ़ौज की तरफ से कोई बड़ा आएगा, नुमाइंदा आएगा तो आकर वो बात करेगा, तो फिर हम अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। तो ये वाक़या क्या हुआ है, ये वाक़या कैसे हुआ है, इसकी जो मालूमात एक वर्जन स्टूडेंट्स का भी है जो है वो, और फिर कुछ मैंने वहाँ पर अपने तौर पर दोस्तों से जानने की कोशिश की कि ये वाक़या क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स ने पहले ये रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का काफ़ी अरसे से एहतजाज चल रहा था, ऑन एंड ऑफ, और ये बड़ा कॉमन सा एहतजाज होता है। ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं। मुझे याद है इसी नौयत का एक वाक़या पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये 2000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 8 या 9, ये नहीं बल्कि 2010, 9-10 की बात शायद, या 10-11 की बात, इस तरह करके होगी। और वाक़या ये हुआ था कि स्टूडेंट्स की डिग्रीज़ जो हैं वो उसको HEC रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था। उस डिपार्टमेंट से वो उसको, उनको 4 साल की डिग्री या 3 साल की करा के, जो भी उनका टाइम था वो करा रहे थे, और उसकी डिग्री को HEC रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा था। और स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे कि हमें डिग्री जो हैं वो, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का वाक़या है। फिर हुआ ये कि स्टूडेंट्स ने एक दिन जो है वो ख़ुद को आग लगाने की कोशिश की। एक स्टूडेंट ने अपने आप को आग लगाई, उसकी फटाफट उसकी शर्ट उतार दी गई। एक स्टूडेंट ने आग लगा ली थी। मुझे याद है न्यूज़ रूम में मैं उस वक्त कर रहा था काम, मतलब मैं न्यूज़ रूम में खड़ा हुआ था, तो हमारे उस वक्त एक न्यूज़ रूम का इंचार्ज होते थे, उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये खुद सोजी नहीं बल्कि ये तो शर्ट सोजी करने की कोशिश की है। मतलब मुझे उससे जुमला याद है, वाक़या याद है। तो उस स्टूडेंट ने ये किया था। मामला इसी नौयत का यहाँ पर भी है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ये एफिलिएटेड नहीं हैं, डिग्रीज़ रिकग्नाइज नहीं हैं। कई डिपार्टमेंट्स खोल दिए गए हैं, हमें कोर्सेज करा रहे हैं, डिग्री करा रहे हैं, लेकिन इसकी एफिलिएशन जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही है। इस नौयत के स्टूडेंट्स को शिकायत थी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस नौयत के मुतालबात लेकर, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी माजी में ये होता रहा है कि वो ऑन एंड ऑफ अलामती एहतजाज करते हैं। कभी वो वॉक कर लेंगे VC ऑफिस तक, कभी वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक वॉक कर लेते हैं, कभी वो क्लासेस का बॉयकॉट कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो इसी नौयत का एहतजाज जो है वो यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में हो रहा था। अब काम ख़राब क्या हुआ, काम ख़राब कहाँ से हुआ? काम ख़राब यहाँ से हुआ कि एक ख़ातून हैं जो मुबैना तौर पर इन ये जो अफसर थे, ये इनकी अहलियाँ हैं, और वो अहलिया जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में भी काम करती हैं। HR में हैं या एडमिन में हैं, बहरहाल मैनेजमेंट में काम करती हैं। और मैनेजमेंट की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह इस नौयत के एहतजाजों को कंट्रोल करे। मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था मीडिया में आने से पहले, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने कुछ मुतालबात के लिए कि AC नहीं चल रहे और इस तरह के, और एक प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पर उन्होंने एहतजाज कर दिया। एक दिन मैं कॉलेज आया तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स ने एहतजाज कर दिया, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं कॉलेज के बाहर प्ले कार्ड्स लेके, मेन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। अगरचे उन्होंने रास्ता ब्लॉक नहीं किया हुआ था, लेकिन वो बाहर खड़े थे और इदारे की सुबकी हो रही थी। प्राइवेट कॉलेज का ये बड़ा मसला होता है कि नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, गुजरते हुए लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस हर्ट होता है। तो मैं उस कॉलेज में पढ़ाता था, तो मुझे हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनका बाद में एक स्टूडेंट ने मर्डर कर दिया था, एक नाहंजार और बेवकूफ़ किस्म के स्टूडेंट ने। वो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अच्छा, उन्हें मालूम था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा एक ताल्लुक़ था, एक ऐसा उस्ताद होता है जिसकी बात बच्चे टाल नहीं सकते। तो मुझे उन्होंने कहा कि इस मसले को टैकल करें। मैं स्टूडेंट्स के पास गया और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे मुतालबा ठीक है,
لیکن یہ سڑک پر حل نہیں ہوں گے. آپ آ جائیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ مطالبات آپ کے میں منظور کرا دوں گا, اور آپ لیکن پہلے اندر آئیں, بات اندر آ کے ہوگی. تو حکمت کے ساتھ میں انہیں اندر لے آیا, اور اندر لا کے پھر یونیورسٹی کا جو ان کے جائز مطالبات تھے وہ کالج کے سامنے رکھے. کالج نے ان کے جائز مطالبات مان لیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو حکمت کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں وہ انہیں بتانی پڑتی ہیں. یوں نہیں ہوتا کہ آپ آئیں, چیخیں چلائیں اور ان کے ساتھ مس بیہیو بھی کریں. ایک تو آپ ان کی ڈگریز کو جو ہے وہ, اب یہ اسٹوڈنٹس کا موقف ہے کہ ہماری ڈگریز کا مسئلہ ہے, ہم اس کے لیے ایفیلیشن کا مسئلہ ہے, ہم اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں نا, یونیورسٹیوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں اور نئے نئے ڈپارٹمنٹس آپ کھول لیتے ہیں اور ڈگریز آپ کی ویریفائڈ نہیں ہوتی. تو ایک یہ خاتون جو ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کی رائے کے مطابق یہ خاتون جو ہیں وہ آ کر وہ اسٹوڈنٹس سے الجھ پڑی. اسٹوڈنٹس نے جواب میں مس بیہیو کیا. خاتون نے اپنے شوہر کو, جو کہ کرنل صاحب ہیں مبینہ طور پر, ان کو بلا لیا فون کر کے. وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے آ کر جن کا یونیورسٹی کے ساتھ یا اس کیمپس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, نہ وہ ایڈمن میں ہیں نہ مینیجر ہیں, وہ تو اپنا ظاہر آرم فورسز میں کے ملازم ہیں, وہاں جاب کرتے ہیں. تو انہوں نے غلطی یہ کی کہ وہاں پر وہ آئے اور انہوں نے آ کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, جس سے تاثر یہ بنا کہ وہ اپنی وردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روب ڈال رہے ہیں. اسٹوڈنٹس نے ان کے روب میں آنے سے انکار کیا اور ان کے ساتھ تکرار ہو گئی. جب تکرار ہو گئی اور بحث مباحثہ ہو گیا اور اس میں کھینچا تانی ہوئی, تو آفیسر صاحب جو ہیں انہوں نے وہ گن نکالی اور فائرنگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس اور غصے میں آ گئے. پھر پولیس کو بلایا گیا. پولیس آ کے ان کو یقین دہانہ کراتی رہی کہ جی یوں نہ کریں وہ نہ کریں آپ کے خلاف, یہاں تک کہ پولیس نے یہ یقین بھی دلایا کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی, لیکن آپ پرامن رہیں وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے یونیورسٹی انتظامیہ کو یا پولیس کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ کس طرح کا معاملہ بن گیا ہے. کاکروچز سے ڈرتے تو ہیں نا سارے, پولیس والے بھی ڈرتے ہیں, یونیورسٹی انتظامیہ بھی ڈرتی ہے کہ یہ کاکروچ سارے اکٹھے ہو کے کہیں تحریک نہ بنا لیں. تو اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی فوری طور پر کہ اسٹوڈنٹس کا ایگریشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, ان کے غصے کو جو ہے وہ دبایا جائے, اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے مطالبات مانے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے. اب یہ معاملہ یونیورسٹی سے نکلا تو باہر ڈیجیٹل میڈیا کے ہاتھ آ گیا. اب ڈیجیٹل میڈیا نے اس کا کمپیریزن عمران خان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان کو کالر سے پکڑا گیا تھا, اس آفیسر کو بھی اسٹوڈنٹس نے کالر سے پکڑ لیا ہے. باوجود اس کے کہ یہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ تھا, لیکن اس کو ظاہر ہے مجموعی طور پر ڈیجیٹل میڈیا کو بھی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عوام نے مجموعی طور پر جن کا اس یونیورسٹی سے تعلق نہیں ہے, یا بہت سو کو تو سارے قصے کا بھی پتہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے کرنل صاحب کو کہ اس عمل کو ناپسند کیا. اور صرف لوگوں نے ہی ناپسند نہیں کیا بلکہ ان کے اپنے ادارے نے بھی ناپسند کیا. اطلاع یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور محکمانہ کارروائی اور معاملہ تو کورٹ مارشل تک جا سکتا ہے, لیکن بہرحال ان کے خلاف اب ڈسپلنری ری ایکشن اور وہ سب کچھ کیا جائے گا. لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ لوگوں کے جائز مطالبات کے لیے اس طرح سے کسی کو بھی, چاہے وہ پولیس یونیفارم میں ہو, چاہے وہ آرمی کے یونیفارم میں ہو, چاہے وہ کوئی اور شخص ہو, اس کو اس طرح سے دھونس جمانے کی بجائے جائز مطالبات کو بہرحال تسلیم کرنا چاہیے, ورنہ چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا جو معاملہ آج دن بھر رہا, 2 درخواستیں دیکھیں اب سپریم کورٹ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, اور سپریم کورٹ نے ایک تو توہین عدالت کی درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کو سننا ہے, اور دوسرا ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے فرام دی گورنمنٹ سائڈ کہ جی اس معاملے کو ریویو کیا جائے. اور آج ہم نے دیکھا ڈرامائی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 قیدیوں نے رجوع کر لیا کہ جی جو ریلیف عمران خان کو دیا گیا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل والا وہ ہمیں بھی دیا جائے, تاکہ اس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں بتایا جائے کہ دیکھیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دی. یعنی کتنی حیرت کی اور مزے کی بات ہے یا مذکر خیز بات ہے کہ نواز شریف کا جو لنڈن والا پریسیڈنٹ ہے وہ بھی تو پریسیڈنٹ ہے نا, اس میں بھی تو ایک مثال قائم ہو گئی نا کہ ایک قیدی کو اپنے ملک سے باہر جا کر علاج کرنے کی اجازت دی. پھر ایک پریسیڈنٹ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی چھٹی دی کہ وہ آپ پرائیویٹ جا کے آرام کر سکیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے کیس میں پریسیڈنٹ کے طور پر موجود ہے. اس کو بھی کوئی چاہے تو پریسیڈنٹ بنا سکتا ہے. یعنی اگر یہ کھیل شروع ہوگا کہ گمنام لوگ آئیں گے اور وہ قیدیوں کے یا قیدی اٹھیں گے اور ان کی فیملیز اٹھیں گی اور یہ اس کو ایک حکومت گیم بنا کے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں آنے لگیں گی کہ تاکہ اس کو سپریم کورٹ میں ایک دلیل کے طور پر استعمال کر سکے کہ دیکھیں جی ہمارا تو یہی نقطہ نظر تھا, تو ایسی صورت میں تو پھر نواز شریف کے حوالے سے بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں آنے لگیں گی. پھر کیا کریں گے آپ, کیونکہ پریسیڈنٹ تو وہ بھی ہے.
لیکن بہرحال اب سپریم کورٹ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ریویو پٹیشن انہوں نے سننی ہے اور دوسری توہین عدالت۔ توہین عدالت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ اس کو جلد از جلد سنا جائے، اسی ہفتے سنا جائے، جلدی سنا جائے اور سیم بینچ سنیں۔ اور سیم بینچ کو اس لیے سننا چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے سارے میرٹس ہیں اور ان کو سننا چاہیے۔ اب ایک دلیل کچھ لوگوں کی طرف سے آج یہ دی گئی ہے کہ جی یہ جو توہین عدالت ہے یہ تو 16 ستمبر کو جو تاریخ ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ سنے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر کہیں پر فیصلے کی خلاف ورزی ہو تو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ خود کہا ہے عدالت نے، یعنی اگر شفا اسپتال عمران خان کو داخل کرا دیا اور اس کے باوجود باہر پی ٹی آئی مجمع کی کال دے دیتی ہے، احتجاج کی کال دے دیتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فوراً شفا ہاسپٹل پہنچے، یا عمران خان کی میڈیکل کنڈیشن کو شیئر کرنے لگتی ہے میڈیا پر، تو یہ ہو گئی وائلیشن۔ یہ وائلیشن ہو جاتی تو پھر سپریم کورٹ نے راستہ دیا تھا حکومت کو کہ ایسی صورت میں آپ فوراً سپریم کورٹ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر اس فیصلے پر عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا تو یہ راستہ پی ٹی آئی کو بھی دیا گیا تھا کہ وہ بھی آ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ تو اگر آپ نے اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہی اپنی شکایات سامنے رکھنی ہیں تو پھر آپ کو یہ سپریم کورٹ کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ کسی وائلیشن کی صورت میں آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے میرا خیال ہے کہ میری یہ دلیل ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ چونکہ فیصلے میں لکھا تھا کہ آپ دونوں فریق چاہیں، اگر خلاف ورزی ہو فیصلے کی، آپ دونوں فریق عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، یہ اسی لیے لکھا گیا تھا تاکہ اگر وائلیشن ہو تو کوئی بھی فریق آ سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فریقین ہیں ان کو اب خاص طور پر توہین عدالت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دائر کیا تو عدالت اس کو سنے گی اور سننا چاہیے۔ طارق فضل چودھری جو ہیں وہ ان کی وضاحت سے لگتا ہے کہ نون لیگ گھبرائی ہوئی ہے، انہیں لگتا ہے کہ واقعی وزیر اعظم کے اوپر توہین عدالت نہ لگ جائے، عطا تارڑ صاحب کے اوپر توہین عدالت نہ لگ جائے، کیونکہ ان کا نام درخواست میں لکھا گیا ہے، طارق فضل چودھری کا نام درخواست میں لکھا گیا ہے، ان پر توہین عدالت نہ لگ جائے۔ تو یہ طارق فضل چودھری صاحب گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا تو یہ فیصلہ ہی نہیں تھا، یہ فیصلہ تو اسلام آباد کی انتظامیہ کا تھا کہ شفٹ کہاں کرنا ہے، شفا نہیں لے کے جانا، پمز لے کر جانا ہے۔ تو پمز لے جانے کا فیصلہ تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے کیا ہے، اس میں دو لوگوں کا نام انہوں نے لیا، ایک چیف کمشنر اسلام آباد اور دوسرے آئی جی اسلام آباد۔ تو انہوں نے کہا کہ موقع پر تو یہ دونوں شخصیات موجود تھیں، فیصلے بھی یہی کر رہے تھے۔ دیکھیں نا کتنی سادہ سی بات انہوں نے سمجھا دی کہ بھائی یہی لوگ فیصلے کر رہے تھے، یہ موقع پر موجود تھے، اگر ذمہ دار ہوں گے تو یہ ہوں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ توہین عدالت لگانی ہے تو یہ رہے۔ بلکہ اب سن لیجیے طارق فضل چودھری کو انہوں نے کیا کہا۔ ہماری اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں نا ایڈمنسٹریشن کی۔ ابھی ہماری جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے دو ہیڈ ہیں، ایک ہے ہمارے چیف کمشنر صاحب اور ایک ہے ہمارے آئی جی پولیس۔ تو یہ بنیادی طور پہ دو ہمارے وہ افسران ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں اوور آل ہماری اسلام آباد کی تمام ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیکورٹی ارینجمنٹس کے۔ تو وہاں پہ اس دن جتنا بھی انتظام کیا گیا تھا شفا میں وہ سارا ہمارے ان دو افسران کے ذمہ تھا، اور انہی کا ڈیسیژن تھا کہ اس وقت یہاں پہ جو حالات ہیں سیکورٹی کے وہ موضوع نہیں ہے کہ عمران خان کو یہاں لایا جائے۔ تو یہ دیکھیے یہ طارق فضل چودھری صاحب کا موقف ہے کہ بھائی توہین عدالت لگانی ہے تو چیف کمشنر پہ لگاؤ، آئی جی پولیس پہ لگاؤ، ہم پہ نہ لگاؤ، وزیر اعظم پہ نہ لگاؤ۔ یہ ذمہ دار ہیں جو فیصلے پر عمل درآمد کر رہے تھے، ہم نہیں کر رہے تھے۔ اس سے گھبراہٹ کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ انہیں یہ وضاحت نہ کرنی پڑتی۔ گھبراہٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی عدالت سے توہین عدالت نہ لگ جائے اور شہباز شریف صاحب کو گھر نہ جانا پڑ جائے۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ باقی پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے اور عمران خان کو شفا اسپتال نہ لا کر جو توہین عدالت ہوئی ہے اس میں کیا پی ٹی آئی ذمہ دار ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پر مجمع لگایا، اس پر میری تفصیلی گفتگو بطول راجپوت کے ساتھ ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ اب وہ آپ اس کے بعد وہ دیکھ لیجئے اور پھر آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ اسد، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل کی بجائے جو پمز لایا گیا اس میں محسن نقوی صاحب آن بورڈ نہیں تھے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں بھی تھے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا۔ نقوی صاحب کو توہین عدالت کی درخواست میں فریق بھی نہیں بنایا گیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے، اور اس ہائبرڈ نظام میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اینڈ وین آئی اسپوک ٹو ون آف دا پی ٹی آئی انسائڈرز ویری ویل انفارمڈ اینڈ کنیکٹڈ فرام آلموسٹ آل سائڈز، اسد اللہ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم محسن نقوی صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، محسن نقوی ہمارے محسن ہیں۔ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہی انٹریکشن چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 8-10 مہینے میں، جو کچھ بھی ہوا ہے حکومت اور یا آپ مقتدرہ کہہ لیجئے ان کا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ
جو بھی انٹریکشن رہا ہے کسی بھی معاملے پر پچھلے 8-10 مہینے میں وہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے ہی رہا ہے. بالخصوص جب جنوری میں عمران خان صاحب کی آنکھ کی خبر آئی, اس کے بعد عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہوا. پھر جب پی ٹی آئی نے احتجاج کرنے کی بات کی اور دوسری جانب سے ان کو روکنے کی بات ہوئی تو محسن نقوی صاحب ہی آن بورڈ تھے. ابھی جو کچھ ہو رہا تھا پچھلے کچھ عرصے میں, ایک میڈیکل بورڈ بنا, اس میڈیکل بورڈ نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اپنی ریکمنڈیشنز میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی اینجیوگرافی ریکوائرڈ ہے. وہ پھر معاملہ عدالت کے پاس گیا, عدالت نے جو ایک آرڈر جاری کیا. جو کچھ ہوا وہ سب اب ہمارے علم میں ہے. لیکن اس ساری چیز میں بھی محسن نقوی صاحب ہی آن بورڈ تھے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر اس رات کو 20 اور 21 کے درمیانی رات کو جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب نے محسن نقوی صاحب سے رابطہ رکھنے والے پارٹی لیڈرشپ کو کافی سخت سنائی اور کہا کہ میرے بہاف پہ کون ڈیل کر رہا ہے, کون بات چیت کر رہا ہے, کیوں انٹریکٹ کر رہے ہو, جب میں نے واضح طور پہ منع کر رکھا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کوئی رابطہ نہ رکھے تو پھر رابطہ کیوں رکھا جا رہا ہے. انہیں عمران خان صاحب کو یہ بھی لگا کہ شفا میں لمبے دورانیے کے لیے رکھنا, 3-4 ہفتوں کے لیے اور ایک ارینجمنٹ کے تحت رکھنا, یہ ان سے پوچھے بغیر ایک ڈیل بنائی گئی ہے جو ان کے سیاسی نقصان میں ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے. یہ تاثر بھی ان کی گفتگو سے حاصل ہوا. جہاں تک صحت کی بات ہے تو یقیناً دیکھیں, میں آج تک ہمیشہ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے یا عمران خان بالکل دیکھ نہیں سکتے. یہ البتہ میں بار بار یہ کہتا رہا, خبر دیتا رہا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں پہلے انجیکشن لگنے کے بعد ہی بہتری کے آثار آئے, دوسرے انجیکشن لگنے کے بعد ان کی آنکھ میں مزید بہتری ہوئی. اور یہ بھی درست ہے کہ عمران خان کی آنکھ کبھی پہلے سے ریکور نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ ان کو ہر 1-2 مہینے کے بعد ایک فالو اپ چیک اپ کروانا پڑے گا اور ضرورت کہتا ہے کہ ان کو مستقبل میں بھی انجیکشن دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ معائنہ کر کے پتہ چلے گا کہ انجیکشن کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن پہلے جیسی صورتحال جو جنوری میں تھی وہ نہیں رہی. جہاں تک بلڈ پریشر کا معاملہ ہے تو اس پر بھی جو ہم نے خبر دی تھی کہ ان کا بلڈ پریشر کچھ دن تک انسٹیبل رہا, یہ بات درست تھی, یہ انسٹیبل رہا. لیکن عمران خان صاحب نے خود ہی اپنی بہن سے کہا کہ میرا جو بلڈ پریشر ہے اس کی میں نے میڈیسن لی ہے اور میں ٹھیک ہوں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو نورین صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, یعنی بلڈ پریشر کے اوپر نیچے ہونے کی خبریں بھی درست ہیں اور ان کے بلڈ پریشر کے نارمل ہو جانے کی خبریں بھی درست ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل کر کے عمران خان صاحب کو اینجیوگرافی ہونی, سی ٹی اینجیوگرافی ہونی چاہیے اور باقی ٹیسٹ ہونے چاہیے, کیا وہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوئی. آپ دیکھیے نا کہ اگر پیمز ہاسپٹل لے گئے اور پرائم منسٹر نے اب اس پہ انکوائری کمیٹی بنا دی ہے کہ بتایا جائے کہ سی ٹی اینجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے اور کیوں جب عمران خان کو لایا گیا تو ان کا ٹیسٹ پرفارم نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ تو ہے نا کہ عمران خان کا ٹیسٹ نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہاں پر جو مشین ہے وہ کام نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہرحال پھر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی لے جایا جانا چاہیے تھا جہاں ان کے سارے ٹیسٹ ہو سکتے. اب یہ تو عمران خان کی ایک فیلنگ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ ان کی دوسری فیلنگ ہے کہ آج میں بہتر محسوس کر رہا ہوں. لیکن بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں اور جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ محسوس ہی نہیں کر رہا ہوتا جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. رویہ الگ ہے پیپلز پارٹی کا. رات ندیم افضل چند کہہ رہے تھے کہ حکومت ایک پھونک کی مار ہے. پھر حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ زرداری صاحب ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. ممکن ہے یہ صوبوں والے معاملے کی وجہ سے ہو کیونکہ پیپلز پارٹی کا بالکل ایک ہارڈ کور موقف ہے اور وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے کہ وہ سندھ کو میں مزید یونٹس نہیں بننے دیں گے. تو کیا پیپلز پارٹی الگ ہو سکتی ہے گورنمنٹ سے؟ دیکھیں, اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 باتیں بس میں پچھلے موضوع پہ کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ شفا ہاسپٹل کے باہر لوگ آئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو درست ہے کہ کسی پی ٹی آئی لیڈر نے نہ تو کال دی تھی نہ بلکہ لوگ ٹویٹس کر کے منع کرتے رہے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو بلایا بھی نہیں تھا, یہ خود ہی آ گئے, اون ہی نہیں کر رہے. وہ تو نہ سے بلایا نہیں تھا بلکہ ٹویٹر پہ وہ منع کرتے رہے کہ آپ پلیز اگر آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو آپ نہ آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چند لوگ آئے بھی وہ فاصلے پر کھڑے تھے, ایسا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کانوائے جو وہاں سے نکلا اڈیالہ سے اور شفا ہاسپٹل آیا
کامیابی سے پہنچا. اس کانوائے کو پریٹینڈ یہی کیا گیا کہ اس کے اندر عمران خان موجود ہیں, بلکہ ایک وائٹ کلر کی لینڈ کروزر کے بارے میں یہ شک ڈالا گیا کہ اس کے اندر عمران خان موجود ہیں, اور اس کو کسی نے نہیں روکا, کوئی مزاحم نہیں ہوا, کوئی رکاوٹ کسی نے نہیں ڈالی, اور وہ کامیابی سے شفا ہاسپٹل کے اندر انٹر ہو گئے. ڈاکٹر جو عمران خان کے پرسنل معالج تھے وہ بھی اس میں اسی کانوائے کا حصہ تھے, وہ بھی پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل پہنچانے میں یا شفٹ کرنے میں کوئی رکاوٹ کوئی نہیں بنا. چند لوگ تھے وہ دور تھے, کوئی برج کے اوپر کھڑا ہوا تھا, دور سے وہ کانوائے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. میں صرف آپ سے ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, آپ زیادہ انفارمڈ ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل سلطان پہنچ گئے اور لوگ پہنچ گئے, تو I was told that few things are done purposely. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اس میں عمران خان بھی ہوتے تو کانوائے پہنچ تو گیا تھا نا, اس کو کسی نے روکا نہیں, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, کوئی پرابلم نہیں ہوا, تو وہ مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ پریس کانفرنس کر دی عظمیٰ خان صاحبہ نے, اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عمران خان کا چیک اپ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ نے جو ریکمنڈیشن سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا, کیونکہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ پرپسلی ہوا ہے. جی دیکھیں, پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک امید تھی, اور وہ لوگوں کو بھی وہی امید دلاتا رہے جو غلط ثابت ہوئی. ان کی امید یہ تھی کہ یہ سارا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو شور شرابہ ہے یہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن تک کے لیے ہے, اور جس دن الیکشن ختم ہوگا اس دن یہ ڈسٹ بیٹھ جائے گی, جیسا کہ ماضی میں ہوتا ہے. 2013 سے لے کر اب تک کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کشیدگی زیادہ تر 90-95% انہی دنوں میں ہوئی ہے جن دنوں میں الیکشن ہوتا ہے, اور الیکشن کے بعد ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے. یہ 2024 کے الیکشن میں بھی ہوا, یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ہوا, اس سے پہلے کے الیکشن میں بھی ہوا, لیکن یہ نہیں بیٹھی, ڈسٹ نہیں بیٹھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی امید اور نون لیگ کی امید غلط ثابت ہوئی, اور جو لوگوں کو وہ امید دلا رہے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو شکوے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اب پیپلز پارٹی نے, بلاول صاحب نے تو اس کے بعد الیکشنز کے اختتام کے بعد کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میرے تحفظات دور نہ ہوں, اور میں جا کر تحفظات دور کیے بغیر جا کے حکومت کے لیے قانون سازی کروں اور وہاں پر جا کے ڈسک بجاؤں. اب اگر دیکھا جائے تو بلاول صاحب کا جو شکوہ ہے وہ تو یوں دور ہو سکتا ہے نا کہ وہ اپنی انتخابی عذرداریاں لے کر چلے جائیں, الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں, عدالتوں میں چلے جائیں, اپنی انتخابی عذرداریوں کے لیے قانونی چارہ جوئی کر لیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے. تو جب پی ٹی آئی یہی اعتراض کرتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, تو نون لیگ ان کو بھی تو یہ کہتی ہے نا جاؤ عدالتوں کے پاس, تو پیپلز پارٹی کو بھی انہیں یہی کہنا چاہیے کہ جاؤ عدالتوں کے پاس. لیکن چونکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کے سر پر کھڑی ہے, تو اس لیے یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے. بہرحال پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان فی الحال ابھی ہمیں تعلقات اچھے دکھائی نہیں دیتے, اور بلاول صاحب نے اس کا کھل کر اظہار کر دیا. بہت شکریہ اسد, پروگرام میں جوائن کرے تھے.